अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बहुत ही एक अहम मसले पर आपसे गुफ्तगू के लिए सामने हाजिर हुआ हूँ। गुज़श्ता कुछ सालों से मुल्क में मुनाफिरत फैलाई जा रही है और खुलेआम मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और इसमें किसी किस्म की झिझक महसूस नहीं की जा रही है। एक वक्त था जब मुसलमानों के खिलाफ कोई हिकमत अमली या साजिश इख्तियार की जाती तो ये काम बिल्कुल खामोशी से किया जाता था, दरपर्दा साजिशें होती थी और दरपर्दा ही मुसलमानों के खिलाफ मनसूबाबंदी को अंजाम दिया जाता था। लेकिन आज बाबा के तहत ये कहा जा रहा है कि अब मुसलमानों को हाशिए पर रखा जाएगा। मुसलमान हमारे दुश्मन है और असल लड़ाई मुसलमानों से है और मुसलमानों को उनकी औकात दिखानी लाजमी है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सूरत हाल मुल्क में क्यों पैदा हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है और इसमें किस हद तक मुसलमानों की लापरवाही और गफलत है जो इन फिरकापरस्त अनासिर के हौसलों को बुलंद करने का सबब बनी हुई है। मैं ज़्यादा तवालत में न जाते हुए आपसे ये बात कहूँगा कि कश्मीर में दफ़ा 370 को मनसूख कर दिया गया। उसके बाद वक्फ तरमीमी बिल लाया गया जिसको पार्लिमानी कमेटी की भी तायद हासिल हो चुकी है और हो सकता है बहुत जल्द वो कानून नाफिज अल अमल हो। अभी कुछ दिन खबर की बात है कि उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड यानी कि कॉमन सिविल कोड को नाफिज कर दिया गया है और उसके असरात किस हद तक मुरत्तिब होने वाले हैं उस पर गौर व फिक्र करने की शदीद ज़रूरत है और इसके ताल्लुक से क्या लाएमल इख्तियार किया जाए, क्या हिकमत अमली को इख्तियार करते हुए इसकी मदाफियत की जाए, इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि मुस्लिम गोशे कागज़ी एहतजाज और कुछ मेमोरेंडम्स पर ही इन्हिसार किए हुए हैं। जो जज्बात का या जो ज़ुबीर या गम गुस्से का या बरहमी का इजहार किया जाना लाजमी था, यहाँ पर उसका फौदा नजर आता है। मैं नहीं कहता कि रोडों पे निकल जाओ, लेकिन एहतजाज लाजमी है। आपको ये बात बतानी लाजमी है कि ये बात आपके लिए काबिल कबूल नहीं, नापसंदा बात है जिसको हम कतई कबूल नहीं करेंगे। और यहाँ पर अब इस बात का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि मुसलमान इस मुल्क में अकलियत नहीं, किसी के रहम करम पर भीख पर जिंदगी गुजारने वाले नहीं है, बल्कि मुसलमान इस मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत है। इस बात का एहसास कराने की जरूरत है बार बार, और ये एहसास उस वक्त कराया जा सकता है जब मुसलमान मसलकों पर, अकायद पर, जमातों पर या सियासी पार्टियों की बुनियाद पर तफरीक में ना हो, तकसीम ना हो। लेकिन देखा यह जा रहा है कि हम कुछ सतही मफादात के लिए अपने आप को मुख्तलिफ खानों में बांटे हुए हैं, जिसका लाजमी नतीजा निकल रहा है कि आप मार खा रहे हैं और मार खाते रहेंगे अगर यही सूरत बरकरार रही। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारे मुसलमानों में बहुत से लोग दानिश्वर हैं। मैं समझता हूँ बहुत लोग दानिश्वर हैं, उनके सामने कुछ ज़्यादा लबकुशाई मुनासिब नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ बातें सरसरी अंदाज में कह देना मुनासिब समझता हूँ कि मुसलमानों की तकसीम फिरका परस्तों की ताकत बन रही है। ये जो नुक्ता मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर गौर करने की जरूरत है कि मुसलमानों की तकसीम, बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको मैं, इस पर आप लोग भी गौर कीजिए कि मुसलमानों की वोट जो मुसलमानों का सबसे बड़ा हथियार इस मुल्क के अंदर तकसीम हो रहा है, मुख्तलिफ सियासी जमातों में तकसीम होता चला जा रहा है। और वो तकसीम होने की वजूहत क्या है वो एक अलग बहस है, लेकिन इसकी तकसीम का फायदा किसको हो रहा है? फिरकापरस्त ताकतों। आपने कांग्रेस को दिया, आपने समाजवादी पार्टी को दिया, आपने बहुजन समाज पार्टी को दिया, आपने लोकदल को दिया, आपने आरजेडी को वोट दिया, आपने बीआरएस को दिया, आपने तेलुगु देशम को वोट दिया, या फिर वाईएसआर कांग्रेस को दिया, फिर डीएमके को वोट दिया, या फिर किसी भी रियासत की किसी भी सियासी पार्टी को आपने वोट दिया। लेकिन आपके वोट देने का जो अंदाज था, मुख्तलिफ सियासी जमातों में आपकी हिमायत बढ़ गई। यानी कि आपके वोट अगर किसी जगह 50,000 हैं तो आपने कांग्रेस के उम्मीदवार को 30 दे दिए। अब निषाद रियासत की मिसाल होगा, बीआरएस के उम्मीदवार को 15,000 दे दिए, 5,000 आपके इंडिपेंडेंट्स ले गए, या फिर कोई मुस्लिम सियासी जमात ले गई। तो ये तकसीम जो हुई
ہم جہاں ہمارے ووٹوں کی ضرورت 40,000 کی تھی، ہم نے وہاں 30,000 کی تائید دی، جس کی وجہ سے ہمارا ایک سیکولر امیدوار 5-10,000 ووٹوں سے ہار رہا ہے۔ یہ چیز کو سمجھنے کی ضرورت۔ میں نے ہندوستان کا بہت باریکی سے جائزہ لیا۔ گزشتہ 2 الیکشنوں میں بہت سے سیکولر امیدوار 1,000 سے 10,000 کے درمیان ہارے ہیں، اور وہاں پر مسلمانوں کے ووٹ تنکوں کی طرح بکھر گئے۔ اور یقین مانیے اگر یہ ووٹ کسی ایک سمت میں پول جاتے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہے سو تیسرے ہندسے کی جو سو چیزوں کو پار نہیں کر سکتی ہے بی جے پی۔ 100 کراس کرنا مشکل ہے، لیکن ہم تقسیم کر رہے ہیں، 200 بھی دے رہے ہیں، 300 بھی دے رہے ہیں، اور ان کی حسنیں اتنے بلند کر دیے ہم نے کہ اب 400 کا بھی دعویٰ کر رہے تھے، لیکن جو سو بعد میں بہت جلد اپنی اوقات پہ آ گئے۔ تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نادانیاں، ہماری غفلت یا پھر ہمارا عدم شعور ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ جو سو مرکزی بجٹ پیش ہوا ہے، اور مرکزی بجٹ میں مسلمانوں کی حصہ داری دیکھی جائے تو ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ 3,360 کروڑ کا بجٹ، اس سے تو قریب ہمارا ریاست تلنگانہ کا بجٹ ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن ملکی سطح پر جب بجٹ دیا جاتا ہے مسلمانوں کو تو 3,500 کروڑ کے اندر باہر دیا جاتا ہے، تو جس کے تعلق سے ہمارے کچھ سیاسی قائدین یا جیسے ہمارے مذہبی اکابرین نے بات کی ہے۔ لیکن یہاں پر محمد علی شبیر جو ہمارے حکومتی مشیر ہیں، انہوں نے بہت سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو حاشیے پہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلم بجٹ کو جان بوجھ کر کم کیا جا رہا ہے۔ بالخصوص تعلیمی شعبے میں ہمارے اس بجٹ کو گھٹایا جا رہا ہے، بچوں کی اسکالرشپس کو، فیس ریمبرسمنٹ کو روکا جا رہا ہے، اور جیسے بہت سے باتیں تھیں انہوں نے کہی تھی، اور ان کی باتوں کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم یہاں پر بھی جو ہے سو انانیت کا شکار ہے، یا پھر سیاسی حد بندیوں میں بندھے ہوئے کہ بھائی بولنے والا کون ہے، ارے وہ تو کانگریس کا ہے، ہم تو فلاں ایم کے، ہم BRS کے، انہیں بولتا ہے تو کیا بولتا ہے، ہم کیوں سنیں۔ یہ اس طرح کی جو ہماری صورتحال پیدا ہو رہی ہے ہمارے لیے مضرت رساں ہے۔ ہم خواہ کوئی بھی سیاسی جماعت سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، لیکن ایک بنیاد ایسی ہے جس پر ہم مضبوطی کے ساتھ جو سو ملے ہوئے ہیں، وہ ہے کلمے کی بنیاد۔ اور یہاں پر کوئی بھی جو بات کرتا ہے تو اس کی باتوں کو غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ وہ شخص کیا کہتا ہے، کس لیے کہتا ہے، اور کس کے لیے کہتا ہے۔ تو بجٹ کے تعلق سے محمد علی شبیر کے جو خیالات ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے کا بجٹ بھی جو ہے سو کچھ قریب وہ 3,000 کے اوپر ہی تھا، پورا جو سو مکمل جو سو تقسیم نہیں ہوا یا خرچ نہیں کیا گیا۔ پھر جو سو نیا بجٹ آیا تو اس کے آس پاس ہی ہے، یہ بھی خرچ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کہا نہیں جا سکتا، خدشات ہے۔ تو وہی صورتحال تو تلنگانہ میں بھی ہوگی کہ یہ جو بجٹ کا اعلان کیا گیا تھا وہ کس حد تک خرچ ہوگا، کس مد میں خرچ ہوگا، کس طرح مسلم طبقے کو فائدہ پہنچایا جائے گا، یہ بھی بہت بڑا سوال نشان موجود ہے۔ ہم چاہے وہ حکومت مرکز کی ہو چاہے وہ ریاست کی ہو، ہمارے خدشات اپنی جگہ برابر ہے۔ کیونکہ ہم میں سوال کرنے کی ہمت نہیں ہے، ہم سوال نہیں کر پا رہے۔ ابھی میں بتاؤں کہ تلنگانہ کے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں مسلمانوں کا رول کیا تھا۔ میں اگر یہ کہوں کہ مسلمانوں نے کلیدی رول ادا کیا ہے، بلکہ جیت کا سب سے اہم ترین جو عنصر تھا کانگریس کی، اس جیت میں مسلمانوں کی حصہ داری 50% سے زائد کی تھی۔ لیکن جب حکومت بنتی ہے تو واپس ہم کو کیا ملتا ہے؟ عدم تحفظ کا احساس، تشدد کے معاملات، خونی فسادات یا مساجد کی شہادت۔ تو اس طرح کی جو صورتحال جب پیدا ہو رہی ہے تو ہم سوال کرنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تقسیم ہو کر اپنے ایک نمائندے کو سوائے مسلم سیاسی جماعت کے کسی اور پارٹی سے ہم ایک نمائندے کو جتا کر بھیجنے، ہم نے خود ہی اپنی اہمیت کو کھو دیا ہے۔ تو یہاں پر اب کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتراکھنڈ میں اگر یکساں سول کوڈ نافذ کیا جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے چیلنج ہے۔ آپ کے لیے اگر اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا جاتا ہے تو یہ آپ کو چونکانے کے لیے کافی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو ٹرائل ہے۔ اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کر کے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی جانبداری کا کس طرح مظاہرہ کیا گیا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں آرٹیکل 21 کے تحت آدیواسی قبائل کو
کچھ مراد حاصل ہوتے ہیں، ان کو کچھ آزادی حاصل ہوتی ہیں، کچھ اختیارات ملتے ہیں. جب ایکسس سول کوڈ نافذ ہوتا ہے تو دفعہ 21 کو اس میں مداخلت نہیں کی جاتی، بس اس کو روکا جاتا ہے. اس کو نہیں کہ جس کو ایکسس سول کوڈ دفعہ 21 کے تحت جتنے طبقات آتے ہیں، آدیواسی قبائل آتے ہیں، ان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ دیگر طبقات ہوگا. جبکہ یہی جو دستور ہے ہم کو آرٹیکل 25 26 ہم کو خصوصی مراعات دیتا ہے، حقوق دیتا ہے، ہمارے کو مذہبی آزادی فراہم کرتا ہے. یہاں پر مداخلت کر دی گئی ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایکسائز سول کوڈ کسی دوسرے طبقے کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں کے حقوق کو سلب کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ناانصافی کرنے کے لیے، ان کے اوپر اپنی مرضی کو، اپنے مذہبی تعلیمات کو مسلط کرنے کے لیے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اپنے رسم و رواج کو یہاں پر لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جو لوگ یہ سوچتے ہیں ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے مسلمانوں کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، جبکہ ملک کے دیگر طبقات بھی اس کی زد میں آئیں گے. آپ نے آدیواسیوں کو وہاں پر محفوظ کر دیا، یہ چیز الگ ہے. لیکن ہندوستان کی سطح پر اگر تم بات کرو گے تو ہندوستان کی سطح پر 1400 طبقات ہیں. ہر 200-300 کلومیٹر پر رسم و رواج تبدیل ہو جاتے ہیں. بلکہ میں کہوں گا کہ جس کو پوجا کرنے کے طریقے بھگوان کی مورتیاں تک تبدیل ہو جاتی ہیں. شادی بیاہ، طلاق، ہر معاملات الگ الگ جدا جدا ہے. تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایکسائز سول کوڈ تم نافذ کرو گے تو کون سے قانون کو فالو کراؤ گے؟ کیا ان سے کہو گے کہ تم اب اپنے مذہب کو بھول جاؤ؟ ایکسائز سول کوڈ کے معنی میں اگر تم یہ کہو کہ دہریت کو تم تو اختیار کر لو، دہریت کو مان لو، اندھا قانون، جاؤ کورٹ میں شادی کر لو، کوئی تمہاری مذہبی تقریب نہیں ہوگی، طلاق لینا ہے کوئی مسئلہ نہیں، کورٹ میں جاؤ سگنیچر کرو. تو جو شادی کی حرمت ہوتی ہے، طلاق کا جو مناسب اور جائز طریقہ ہوتا ہے، تم اسے دور کرنے کی کوشش کرو گے تو کوئی بھی طبقے کا فرد خاموش نہیں رہے گا. اس لیے مسلمانوں کو یہاں پر ہم زیادہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، بلکہ یہاں پر اپنے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ بھئی ہم خاموش نہیں رہیں گے، بلکہ اس کا قرارہ جواب دیا جائے گا. تو کچھ باتیں تھیں جو پے در پہ پیش آ رہی ہیں. فرقہ پرست عناصر نے طے کر لیا ہے کہ مسلمانوں کا حاشیہ تنگ کیا جائے، ان کو اوقات دکھائی جائے. موب لنچنگ ہوتی ہے تو تنہا کہیں کوئی گلی میں کوئی جو معصوم مل گیا، کوئی کمزور مل گیا، اس کو مار لیا. ابھی تو بڑے پیمانے پر سامنا کرنے کی کوئی ہمت نہیں ہوئی. لیکن بعض جگہ اس انداز کی بھی منظم کوشش کی جائے، جیسا کہ ہمارے تلنگانہ میں کوشش کی ہوئی جینور میں. تو یہ جو صورتحالیں پیدا ہو رہی ہیں، اس کو جو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، بلکہ گہرائی سے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم کو اپنی طاقت دکھانے کی بہت شدید ضرورت ہے. طاقت دکھانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ جو روڈ پہ جو ہتھیار لے کے اتر جاؤ، ایسا نہیں، بالکل نہیں. اس کی ضرورت ہم کو ابھی ضرورت نہیں پڑے گی اس کی، اور میں سمجھتا ہوں آگے بہت سے سالوں تک ہم کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ ووٹ ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے. ہم کو ووٹ کا استعمال کب کرنا ہے ایک الگ بحث ہے، لیکن ہمارے ووٹ کی طاقت کا احساس دلانا ہے. اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے جو جلسے منعقد کریں، ہمارے جلوس منظم کریں، وہاں پر ہماری افرادی قوت کا بار بار احساس دلاتے رہیں کہ ہم اگر تمہارے ساتھ ہیں تو تم حکومت میں، اگر ہم تمہارے ساتھ نہیں تو تمہاری اوقات کچھ بھی نہیں. یہ بتانے کی شدید ضرورت ہے. اور ہم کو مذہبی اختلافات سے، عقائد اور نظریات کے ٹکراؤ سے اوپر اٹھنا ہوگا. آپ خواہ کسی بھی جماعت سے بندے رہو یا کسی جماعت کے تابع دار رہو، لیکن باعثیت مسلمان آپ کو ایک جگہ جمع ہونا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. میں علماء کرام سے، ہر سیاسی جماعت کے قائدین سے اس بات کی اپیل کروں گا، درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہی ہوگا، ورنہ آگے والی مستقبل کی نسلوں کو جو مشکلات ہوں گی، جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو، اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے. پورا وبال آپ کے اوپر ہوگا. دنیا میں نہیں، آخرت میں آپ کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. آپ ملک کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ جو عناصر انگریزوں کی غلامی کرتے آئے تھے، آج ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاموشی سے ہم تماشا نہیں دے سکتے. یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے لیے ہم نے خون دیا ہے، اس ملک کے لیے بے شمار قربانیاں ہم نے دی ہیں، جیل کی صعوبتوں کو برداشت کیا ہے. کئی لاشیں بے رگور و کفن جو سو ہماری پڑی ہوئی تھی آزادی کے موقع پر، لیکن ہم نے بے جھجک قربانیاں دی.
اس لیے کہ اس ملک عزیز کو طاقتور رکھنا ہے، مستحکم رکھنا ہے، اس ملک کے وقار کو، اس کی بقا و سلامتی کو یقینی بنانا ہے. یہ ہمارا عہد تھا، اس عہد سے ہم پھر نہیں سکتے. ہم نے اس مٹی میں جنم لیا ہے، ہم اس کے وفادار ہیں. اس وفاداری کا احساس دلانے کی اب ضرورت ہے. ایسی طاقتوں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ پورے ہندو مسلم دشمن ہے، میں قطعی نہیں مانوں گا. آج بھی میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ 60 سے 70% ہندو آج بھی سیکولر ہیں، جو چاہتے ہیں اس ملک میں تمام طبقات مل جل کر متحد ہو کر امن و امان کے ساتھ زندگی گزارے اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ٹھوس رول ادا کریں. اور یہ اس وقت ضروری بھی ہے. ایسی طاقتوں کو چننا چاہیے. مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا، سیکولر فورسز کو اپنے ساتھ جوڑنا ہوگا، اور پھر ایک منظم جدوجہد شروع کرنی ہوگی. ہم کو آگے کے انتخابات کے لیے ایک بڑی فورس بننا ہوگا، اور ابھی سے اس کے لیے حکمت عملی طے کرنا ہوگا. اگر ہم نے ابھی خواب غفلت سے بیداری کا معاملہ نہیں کیا تو پھر آنے والا دور بہت ہی خوفناک ہوگا. ہم غفلت میں کاٹے جائیں گے. کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا، تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. سوچئے، غور و فکر کیجئے. ایک پیغام تھا جو آپ تک پہنچانا تھا. کچھ حد تک میں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے. شاید کہ دل میں اتر جائے میری بات. اسی امید کے ساتھ میں آپ سے رخصت لیتا ہوں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.